बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हमारे यूट्यूब चैनल अफसाने सुनो पर आपको खुशामदीद। हमारे पड़ोस में अम्मा सुगरा रहती थीं। कभी उन्होंने अच्छे दिन भी देखे थे, लेकिन बेवगी के बाद हालात ऐसे हो गए कि वो तेरे मेरे काम करने पर मजबूर हो गई। अम्मी ने उनको परेशान देखकर मुलाजमा रख लिया और वो हमारे घर काम करने लगी। अम्मा सुगरा का एक ही बेटा था जिसका नाम इरशाद था। उसे पढ़ने का शौक था, मगर उस खातून के हालात इजाज़त ना देते थे कि अपने बच्चे को पढ़ा सके। हालांकि गांव के स्कूल की फीस भी उन दिनों बराए नाम ही थी। जब अम्मी ने मुझे स्कूल दाखिल कराया, मेरी उम्र 5 बरस थी। पहले दिन स्कूल जाने का तजुर्बा अच्छा ना रहा। लड़कियों ने मुझे सताया, बाल खींचे और कुछ लड़कों ने मेरी किताब छीनने की कोशिश की तो वो फट गई। मैं रोती हुई घर लौटी। माँ ने मुझे इस कदर गमज़दा और मलौल देखा। पूछा क्या बात है। मैंने कहा कि स्कूल के लड़के और लड़कियाँ बहुत बुरे हैं, वो मुझे तंग करते हैं। अब मैं कभी स्कूल नहीं जाऊंगी। अम्मा सुगरा ने सुना तो बोली, मैं कल जाकर सारी बातें टीचर को बताऊंगी, वो उन बच्चों की पटाई लगाएंगी। अगले दिन जब मैं अम्मा सुगरा के हमरा स्कूल जाने लगी तो उनके बेटे इरशाद ने कहा, अम्मा अगर आप मुझे स्कूल दाखिल करा दें तो मैं देखूंगा कि कौन नौरीन को कुछ कहता है। मैं उस बच्चे की ऐसी पटाई लगाऊंगा कि वो याद करेगा। इस बात पर अम्मी बोली, बेटे तुम स्कूल में दाखिला ले लो और नौरीन के साथ आया जाया करो। तुम्हारी फीस, किताबों का खर्चा सब मैं दूंगी। अम्मा सुगरा की तो दिली मुराद बर आई। अगले दिन अरशाद को स्कूल में दाखिल करा दिया गया। वो उम्र में मुझसे 4-5 साल बड़ा था। हम इकट्ठे स्कूल जाते। मुझे उसके साथ तहफ़्फ़ुज़ महसूस होता। यूँ मेरी उसके साथ उनसियत हो गई। इरशाद रोज़ाना शाम को किताबें लेकर आ जाता। हम मिलकर सबक याद करते। बड़ा होने की वजह से वो पढ़ाई में काफ़ी तेज़ था। हम दोनों भैया के कमरे में बैठकर पढ़ते, क्योंकि मेरा भाई शहर पढ़ने गया हुआ था। उन दिनों मेरी उम्र 9-10 साल के करीब थी। इतनी मासूम थी कि दुनिया की बातों को नहीं समझती थी। मगर इरशाद 13-14 बरस का था। उसके बारे में घर वालों को कोई बदगुमानी ना थी। अम्मी उसे अपने बच्चों जैसा समझती थी और अब ज्यादा उसका ख्याल रखने लगी। कहती थी कि इरशाद स्कूल में नौरीन का ख्याल करता है, तब भी शरीर बच्चे उसको तंग नहीं करते। यूं ही 2 साल गुजर गए। अब इरशाद में कुछ तब्दीली आने लगी। मैं और वो जब तन्हा होते तो वो मुझसे अजीबोगरीब बातें करने लगता। उन बातों का रद्दे अमल ये होता कि मैं परेशान भी होती थी और कभी छीन जाती, लेकिन उन बातों का जिक्र मैं कभी किसी से ना करती थी, क्योंकि मैं उसको अपना मुहाफिज समझती थी। उसका साथ मेरे लिए बड़ा सहारा था। मैं किसी सूरत नहीं चाहती थी कि वो कहीं चला जाए। तभी उसकी हर बात मान लेती। जो बात बुरी करता नज़रअंदाज कर दिया करती और पूरी राजदारी से काम भी लेती। उस रोज़ हमारे यहाँ एक खुशी की तकरीब थी, सो अम्मी ने इरशाद को रोक लिया कि कामों में हाथ बटाए। काम करते हुए वो गुनगुनाने लगा तो पता चला कि उसकी आवाज़ बहुत अच्छी है। बस फिर क्या था, हर एक ने उससे फरमाइश की कि वो कोई गाना सुनाए। उसने बहुत इसरार पर कुछ शादी के मौके के खुशी भरे गीत सुनाए तो मेहमान झूम उठे। फिर तो सारी रात उसके गीतों ने रुत जगह का सामा बांध दिया। जब सब थक कर सोने चले गए तब अम्मी ने इरशाद से कहा कि तुम भी यहीं मेहमानों वाले कमरे में सो जाओ। सभी नींद की आगोश में जा चुके थे, लेकिन मुझे और इरशाद को नींद ना आई। हम दोनों जाग रहे थे। पहले वो उठा और सेहन में पड़ी चारपाई पर जाकर बैठ गया। फिर मैं उसके पीछे कमरे से बाहर आ गई। वो बोला, बाहर क्यों आई हो, क्या नींद नहीं आ रही? हाँ, मैंने कहा, नींद बिल्कुल नहीं आ रही, बेचैनी सी हो रही है। ज़्यादा देर तक जागने से ऐसा हो जाता है, थकन हो जाए तो भी नींद नहीं आती। उस रात हम दोनों जागते रहे और हमने खूब बातें की। मुझे ज़रा भी एहसास ना हुआ कि वो हमारी मुलाजमा का लड़का है और मेरा इसका कोई मेल नहीं है। उस रात पहली बार कम उम्री के बावजूद मोहब्बत की अहमियत और दूसरी कई पुरकशिश बातों से आशना हुई, जो ज़िंदगी में यादगार बन जाती हैं। पूँ फटने से पहले मैं इरशाद के साथ सहन से उठकर अपने कमरे में आ गई और आंखें मूंद कर सोती बन गई। उस वक्त मेरी उम्र 10 बरस थी और ये वो उम्र थी जब जुबान चुप रहती है मगर आंखें बोलती हैं। उन्हीं दिनों जब मुझे अपने हुस्न और उम्र की दिलकशी का पहली बार एहसास हुआ तो मैंने इरशाद के बारे सोचना शुरू किया। मैं उसमें दिलचस्पी ज़रूर रखती थी, लेकिन मोहब्बत मुझे उससे ना थी। न कभी ये सोचा कि वो हमेशा मेरे साथ रहे, बल्कि अब तो सोचती कि अगर उससे अच्छा कोई और मिल जाए
تو میں اپنی ملازمہ کے اس سپوت کی جانب مڑ کر بھی نہ دیکھوں گی۔ مجبوری یہ تھی کہ مجھے ابھی تک سکول میں ارشاد کے پروٹیکشن کی ضرورت تھی اور اس کے ساتھ رہنے کی عادت ایسی پڑ گئی تھی کہ اس کے بغیر خود کو تنہا اور ادھورا خیال کرتی تھی۔ دراصل میں ارشاد کو نہیں، اس کی باتوں کو پسند کرتی تھی جن سے مجھ کو روحانی سکون ملتا تھا۔ ایک روز گاؤں میں کسی کا انتقال ہو گیا، گھر والے وہاں چلے گئے، ارشاد اور اس کی بہن کو ہمارے پاس چھوڑ گئے تاکہ ہم اکیلے نہ رہیں۔ اس کی بہن تو کھانا کھا کر سو گئی، میں اور ارشاد باتوں کے چسکے میں بیٹھ گئے کہ ہم کو ابھی نیند نہ آ رہی تھی۔ یہ دن میری زندگی کا سیاہ ترین دن تھا۔ ہم آدھی رات کو باتوں میں محو تھے۔ احساس نہ ہوا کہ آپا کا منگیتر جمال کب وہاں آیا اور ہماری باتیں سنتا رہا، حالانکہ ہم غلط قسم کی باتیں نہ کر رہے تھے، لیکن اس شخص کے لیے تو کم نہ تھا کہ لڑکا اور لڑکی تنہائی میں آدھی رات کو باتوں میں مگن ہوں۔ بہرحال جمال بھائی دبے قدموں کمرے میں آئے اور ہم کو بہت برا بھلا کہا۔ انہوں نے ارشاد کو تو 2-4 جوتے بھی لگائے کہ نوکرانی کے بچے، تیری یہ ہمت، اپنی اوقات بھول گیا تو۔ انہوں نے بازو سے پکڑ کر اس کو اسی وقت گھر سے نکال دیا اور بولے، اب کبھی میں تیری صورت نہ دیکھوں، اب کبھی ادھر کا رخ نہ کرنا۔ ارشاد تو اس دن سے ایسا گیا، پھر کبھی لوٹ کر نہ آیا، لیکن میں کم نصیب آج بھی ایک گراں بوجھ تلے دبی سسک رہی ہوں۔ میرا خیال تھا کہ جمال بھائی خوب اس واقعے کی تشہیر کریں گے، امی ابا سے بھی شکایت کریں گے، باجی کو بتائیں گے کہ دیکھو تمہاری بہن کی یہ حرکتیں ہیں، لیکن انہوں نے ایسا نہ کیا، بلکہ اس جرم کی انہوں نے مجھے ایسی سزا دی کہ ایک کاش مجھ کو موت ہی آ جاتی تو اچھا تھا۔ اب جب موقع ملتا وہ اس بات کی آڑ میں میرے نزدیک آ جاتے، دھمکیاں دیتے، اگر میرا ساتھ نہ دیا تو سارے زمانے میں رسوا کر دوں گا، تمہاری زندگی برباد ہو جائے گی، کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہو گی، نہ ہی تمہاری کبھی شادی ہو سکے گی۔ میں سہم کر رہ جاتی، اندر ہی اندر گھٹتی رہتی۔ یہ باتیں ایسی تھی کہ ہم ان کو زبان پر لانے سے کترانے لگتی ہیں۔ مجھ پر ان کا اس قدر رعب و دہشت طاری ہوئی کہ ان کے دیکھنے سے میری روح فنا ہو جاتی۔ دل سے چاہتی تھی کہ امی سے کہہ دوں کہ اس عذاب سے جان چھوٹ جائے، پھر آپا کا خیال آتا، وہ ان سے بے حد محبت کرتی تھیں، 6 ماہ بعد ان کی شادی ہونے والی تھی۔ امی سے کہوں یا آپا ہی سے کہہ دوں، بس یہ سوچتے سوچتے صبح ہو جاتی۔ میں ایک کم سن بچی، عقل کم اور خوف زیادہ، اتنا حوصلہ تھا اور نہ اخلاقی جرأت، اور جمال کا یہ عالم جب تنہا دیکھتے باہ پکڑ لیتے، تب دل سے دعا کرتی، یا اللہ کہیں سے آپا یا بھائی آ جائیں اور اس مردود کو دیکھ لیں۔ بے شک مجھے جو برا بھلا کہیں، لیکن اس خبیث انسان کا تو اسی وقت فیصلہ کر ڈالیں گے۔ بہت دکھ ہوتا تھا اپنی بزدلی پر۔ سب کہتے نورین کو دیکھو کتنی اچھی تربیت ماں نے اسے دی ہے کہ چپ رہتی ہے، خام خواہ چپڑ چپڑ نہیں کرتی، فالتو بات تو کرنا جانتی ہی نہیں، جیسے اس کے منہ میں زبان ہی نہ ہو۔ اچھی لڑکیوں کے یہی طور اتوار ہوتے ہیں کہ فضول میں ہر وقت باتیں نہ بگاریں۔ بہت عقل مند اور سنجیدہ لڑکی ہے۔ تبھی میں سوچتی، ایک کاش کہ میری زبان ہوتی، میں چپڑ چپڑ ہی بولتی، مگر بول سکتی۔ اب تو کسی نے میری قوت گویائی چھین لی تھی۔ ایک بار ہمت کر کے آپی سے کہا، آپی آپ کے منگیتر اچھے انسان نہیں لگتے، آپ ان سے شادی نہ کریں، انکار کر دیں۔ میرا اتنا کہنا تھا کہ وہ غصے سے بھبک اٹھی، کیوں؟ کیا تم مجھ سے جیلس ہو یا جمال تم کو پسند آ گئی ہے؟ کیوں نہ کروں میں ان سے شادی بھائی؟ کیا تم کرنا چاہتی ہو جمال سے شادی؟ اف میرے اللہ، میں تو کہہ کر پچھتائی، وہ تو میرے پیچھے پڑ گئی، حالانکہ مجھ سے وہ بے حد پیار کرتی تھی۔ پہلی بار میں نے ان کی ڈانٹ کھائی تو روحانسی ہو کر کمرے میں خوب روئی۔ شاید یہ موضوع ہی اتنا نازک تھا کہ آپا اس بارے دوسری کوئی بات سوچ نہ سکتی تھیں۔ آپا کی شادی کا دن آ گیا، وہ بہت خوش تھیں۔ شادی کی تیاریاں دھوم دھام سے ہوئیں، آپا دلہن بن گئیں اور بدروح جمال دولہا۔ وہ بیاہ کر میری پیاری آپی کو اپنے گھر لے گیا، وہ میرا دولہا بھائی بن گیا۔ اس راکشس کو دولہا بھائی کہنے کا میرا دل نہ چاہتا۔ میں نے نہ تو نیک لیا اور نہ جوتا چھپائی میں حصہ لیا۔ جب جوتا چھپائی کی رسم ہونے لگی میں چھت پر چلی گئی، آپا کی رخصتی تک وہاں ہی چھپی رہی۔ کیا بتاؤں کتنا کچھ ہو رہا تھا مجھ کو کہ میری پیاری بہن کی شادی کس قدر انفیئر آدمی سے ہو رہی تھی جو میری پاکیزہ بہن کے لائق نہ تھا۔ آپا کی شادی کے بعد امی اور میری منجلی بہن ان کے گھر جاتی، مگر میں نہ جاتی۔ آپا شکوہ کرتی، نورین تم کیوں میرے گھر نہیں آتی؟ میں بہانہ کر دیتی، وہ خاموش ہو جاتی۔
امی بھی کہتی نورین تم کیوں بہن کے گھر نہیں جاتی؟ جب ان کی ساس ہماری دعوت کرتی ہیں، کھانے پر بلاتی ہیں، تب بھی تم بہانے کرتی ہو۔ امی مجھے ان کے گھر جانا اچھا نہیں لگتا اور کوئی بہانہ سوچتا ہی نہیں تھا۔ تب امی اتنا کہہ کر چپ ہو جاتی کہ عجیب لڑکی ہو، آپا کے یہاں اللہ نے چاند سا بیٹا دیا، سبھی خوش تھے۔ اماں زبردستی مجھے ان کے گھر لے گئیں، وہاں تو مجھ کو 2 گھڑی بیٹھنا دو بھر ہو گیا کہ جمال کا چھوٹا بھائی ہمارے ارد گرد منڈلانے لگا۔ یا اللہ، یہ تو آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے۔ بڑے بھائی تو بڑے، چھوٹے بھائی بھی سبحان اللہ۔ جی چاہا کہ ابھی یہاں سے اٹھ کر بھاگ جاؤں، میرا تو دم گھٹنے لگا۔ قسم کھائی کہ اب تو کبھی ادھر کا رخ نہ کروں گی، مگر یہ یوم آخر نہ تھا۔ اس کے بعد بھی کئی بار مجھے آپا کے گھر جانا پڑا، یوں کہ پھر دوسرے بچے کی پیدائش، وہ اسپتال میں اور میں ان کے گھر ان کے منع کو سنبھال رہی ہوتی۔ مگر یہ بھرا پورا گھر تھا۔ آپ کی نند اور ساس میرے ہمراہ ہوتی تب مجھ کو کسی بات کا دھڑکا نہ رہتا۔ غرض کے ایسے وقت گزرتا گیا، منجلی بہن کی شادی ہو گئی، میں بھی بڑی اور سمجھدار ہو چکی تھی اور اب میری باری تھی۔ آپا کی ساس نے اپنے چھوٹے بیٹے کے لیے جانے کب سے مجھ کو پسند کر کے یہ راز دل میں رکھ لیا تھا۔ اب انہوں نے اور ان کے شوہر نے اپنی گفتگو کا جادو چلایا اور میرا رشتہ کمال کے لیے مانگ لیا، بلکہ منوا لیا۔ آپا بھی اس بندھن سے خوش تھیں، مگر دولہا بھائی اس معاملے سے دور اور نیوٹرل رہے۔ میں کسی صورت آپا کی دیورانی بن کر ان کے گھر نہ جانا چاہتی تھی۔ ماضی کا تلخ تجربہ ابھی تک میرے ذہن پر تازیانے لگاتا تھا۔ یہ تو ایسا زخم تھا جو بھرنے والا ہی نہ تھا۔ بھلا جس آدمی سے میں 10 برس کی عمر سے نفرت کرتی چلی آ رہی تھی، کیوں کر اسی کے گھر اس کی بھابھی بن کر جانا پسند کرتی؟ ہونی ہو کر رہتی ہے۔ بزرگوں کے اپنے فیصلے ہوتے ہیں اور وہ تو اپنی اولاد کے لیے اچھا ہی سوچ رہے ہوتے ہیں۔ بہرحال شادی ہونا تھی، ہو گئی، مگر کچھ دنوں بعد ہی میرے میاں کا تبادلہ سرگودہ ہو گیا۔ ان کو مکان بھی مل گیا اور مجھ کو لے کر ڈیوٹی پر آ گئے۔ اب مجھے دولہا بھائی کی شکل دیکھنے سے نجات مل گئی۔ کمال بہت اچھے انسان تھے، مجھ کو ان سے کوئی گیلا نہ تھا۔ ہم یہاں شہر میں ہنسی خوشی زندگی بسر کرنے لگے، مگر کلیجے میں ایک پھانس سے چبھی رہتی تھی۔ جی چاہتا کمال کو بتا دوں یہ تمہارا بھائی کس کردار کا مالک ہے۔ اللہ نے میری سن لی اور وہ نوکری کے لیے 5 سال کے لیے کانٹریکٹ پر دبئی چلے گئے۔ 5 سال میں صرف ایک مرتبہ عید کی چھٹیوں پر آپا اور جمال گھر آئے اور میں عید کے بہانے میکے چلی گئی۔ وہ 1 ہفتہ رہ کر واپس چلے گئے۔ کوئی طویل المدت پروجیکٹ تھا اور ابھی مکمل نہ ہوا تھا، لہٰذا ان کو دوبارہ 3 سال کے لیے کانٹریکٹ پر رکھ لیا گیا۔ وہ وہیں رہ گئے۔ مجھے میرے رب نے سکھ سکون ہر شے سے نوازا۔ پیارے 2 بچے، ساس سسر اور شوہر کا پیار، میری زندگی خوشیوں بھری تھی۔ پرانے زخم بھی مندمل لگتے تھے۔ اچانک ایک روز اطلاع ملی کہ تعمیراتی کام کے دوران بھاری کرین گرنے سے جمال وہاں موقع پر جاں بحق ہو گئے۔ دوسرے بھی کافی کارکن زخمی ہوئے تھے اور کچھ جاں بحق ہو گئے تھے۔ یہ ایک بڑا حادثہ تھا، ماضی میں جو بھی برا ہوا تھا، لیکن یہ حادثہ اس سے برا تھا، کیونکہ میری پیاری آپا کا گھر اجڑ گیا تھا۔ ان کی بادشاہی بیوگی میں تبدیل ہو گئی اور ان کے 3 بچے یتیم ہو گئے۔ آپا کا سہاگ لٹ گیا۔ وہ بیوہ ہو کر دولہا بھائی کی میت کے ساتھ وطن لوٹیں۔ وہ بہت غمزدہ تھی اور مجھ سے ان کا غم دیکھا نہ جاتا تھا۔ میرے دل میں اپنے دولہا بھائی کے لیے غصہ تو بہت تھا، لیکن میں نے کبھی یہ نہ چاہا کہ آپا کو اتنا غم ملے کہ میری بہن بیوہ ہو جائے یا ان کے بچے یتیمی کے دکھ سے دوچار ہوں۔ لیکن خدا کی کرنی، ان کی قسمت میں ایسا ہونا ہی لکھا تھا، سو ہو گیا۔ خدا جانتا ہے میں نے کبھی ان کو ایسی بد دعا نہ دی تھی۔ اللہ تعالیٰ کی مصلحتیں اور اس کی مرضی، وہ جو چاہے ہو جاتا ہے۔ انسان تو بے بس ہے، قادر کی مرضی کے آگے سر تسلیم خم کرنا پڑتا ہے، اور یہی بندگی کا تقاضا بھی ہے۔ اگر آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا، اور ہاں، مزید ایسی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔